अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ शबड़। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो कैसे हैं जनाब? आप सबको मालूम है शिद्दत से तशना यार का इंतज़ार है, तो इंशाल्लाह तशना यार आपको 1 जून को मिलेगा यहाँ पर क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। पूरी कोशिश होगी कि 1 जून को ही उसकी लास्ट एपिसोड अपलोड हो जाए, और अगर बहुत ज़्यादा तवील हो गई तो फिर हम लोग उसको पार्ट्स में अपलोड करेंगे, लेकिन करेंगे हम 1 जून को ही। तो बाकी तेरे हिसार की बात करें तो तेरे हिसार जो है, जो पहले लिखा था उसमें और इसमें देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, क्योंकि तेरे हिसार जो पहले वाला था उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स, उसमें बहुत सारे फजूल सीन्स थे जिसको मैंने कट किया है इस वाले पार्ट में, इसलिए इसका नाम हमने तेरे हिसार में रिवाइवल रखा है, क्योंकि ये एडिशनल सीन्स के साथ है। काफ़ी कुछ इसमें ऐसा है जो पहले नहीं था, उसको मैंने ऐड किया है। तो आप लोगों को जिन्होंने पहले पढ़ा है उनके लिए भी ये एक बहुत ही मज़ेदार इंतहाई फ़िल्मी किस्म का नावल होगा। जिन लोगों को जिन लोगों को डिप्रेशन, घर में स्ट्रेस, बहुत सारी तंगी और दिमाग ख़राब हुआ था ना गर्मी से घबराए हुए, तो ये उनके लिए एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है जिसको पढ़ के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, पेट में आपकी गुदगुदी होने लग जाएगी लेकिन आप लोग को मज़ा ज़रूर आएगा। पैसा वसूल नावल है ये आपका। और बाकी इंशाल्लाह हम लोग इसमें काफ़ी कुछ कच्चापना भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये टोटली फैंटेसी बेस्ड है, और आप ये नहीं कह सकते कि इसका कंपैरिजन तशना यार के साथ या तशना दीदार के साथ या मुझे चांद चाहिए के साथ करें, क्योंकि वो एक सीरियस कहानियाँ थी जो हमारी ज़िंदगी में एक्चुअली में होती है। ये एक्चुअली में नहीं होती है, बहुत रेयर किस्म के लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं, रियलिटी में हुए हैं, लेकिन मतलब इतना नहीं आम होता, लेकिन ये हुआ है। सो मैंने इसको लिखा था यही सोच कर कि कुछ ऐसा लिखा जाए जिसको पढ़े और पढ़ के बंदे को बस मज़ा ही आ जाए कि ये सही वाली कोई फैंटेसी वर्ल्ड थी जिसमें हमें ज़रूर होना चाहिए था, और आप लोगों को वाकई ऐसा लगेगा आगे जाकर बहुत सारी जगहों पे कि आप लोग कयान और हया के साथ साथ हैं इस जगह के ऊपर, और बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। तो चलते हैं हम लोग एपिसोड की जानिब। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड अच्छी लगेगी। कल वाली एपिसोड भी आनी थी, लेकिन रमशा जहाँ पे रहती है ना वहाँ पे सिग्नल्स का बहुत इशू रहता है, तो कल हम लोग अपलोड नहीं कर पाए। वरना आप लोगों को पता है ये लिखा हुआ है, बस मुझे इसको एडिट करके इसमें सीन्स डालने होते हैं और प्रूफ रीड हम लोग करना होता है, तो वरना हम इसे देरी ही दें आपको। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। अब मैं मज़ीद आपके साथ चिट चैट नहीं करूँगी, और आप लोग इस दफ़ा सोए हुए हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मैंने देखा सोए हुए हैं, तो वो ज़रा जाग जाएं और तशना यार के साथ साथ तेरे हिसार को भी प्रमोट करें काइंडली। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। दर्द हो रहा है? वो अपने बेकाबू होते आंसुओं को रोकने की कोशिश में हल्कान होती सर हाँ में हिला दी। आई एम सॉरी, कयान शाह ने नहायत आहिस्ता आवाज़ में कहा, जिसके मुंह से धुआं निकल रहा था। अगली बार एहतियात से छूंगा। उसके हिलते लब देख कर हया बिना समझे इस बात में सर हिला गई। रियली? कयान शाह ने शौक की सी कैफियत में उसे देखा था, जिसके मासूमियत भरे अंदाज पर उसे इतने संगीन माहौल में भी टूट कर प्यार आया था। वो अपने लबों पे उमड़ आने वाली हंसी को मीठे घूंट की तरह पी गया, जैसे वो ज़ायल करने के लिए अपनी हल्की दाढ़ी पे हाथ फेरने लगा। इस वक्त हया की सारी तवज्जो कयान शाह के ब्रेसलेट ने अपनी जनिब खींच ली थी, जो उसकी मजबूत कलाई में खूब जच रहा था। इससे पहले कयान शाह की महवियत से देखने पर अपने बेकाबू होते जज्बात से मजबूर होकर कोई अमली कदम उठाता, खुशिया की भारी आवाज़ ने उसकी सारी तवज्जो अपनी सिमत खींच ली, जिसे देखकर उसने अपनी मुट्ठियों को पीछा था। ओए मौलवी! खुशिया ने मौलवी साहब को मुखातिब किया, जो हाजत के बाद एक दहशतगर्द के साथ ढलानों से गुजरते हुए नदी के पास से आ रहे थे। खुशिया की पुकार पर वो रुक गए। आज इस बुड्ढे की लाश का तोहफा हुकूमत को भेजा है, कल तेरी बारी है। उसने हया और कयान शाह के नज़दीक जाते मौलवी साहब को मुखातिब किया, जिसे देखकर कयान शाह को गुस्सा ऊद कर आया था। चेहरे पर यकदम करख्तगी छा गई। और तुम सब भी सुन लो, जब तक हमारा बंदा नहीं आ जाता हम रोज़ एक लाश भेजेंगे, वो गिरफ्तार लहजे में बोला। अब सब ये खाना खाओ और सो जाओ। खुशी के जाते ही मौलवी साहब बोझल कदमों से हया और कयान के दरमियान में आकर बैठ गए। हया बाबा का हाथ था में रोने लगी। उसे तो वैसे भी बस कोई ना कोई बहाना चाहिए था रोने के लिए। आपको कुछ नहीं होगा बाबा, आप परेशान मत हो। वह थोड़ा दूर गिरे उन बुजुर्ग की लाश को खून में लथपथ देखकर खौफजदा हुई थी, जब भी उनका झुर्रियों ज़दा हाथ थाम कर बोली, जिन्हें वो लोग अभी भी धमकी देकर गए थे।
بیٹی رو مت، اگر کل میرا وقت مقرر ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے جانے سے روک نہیں سکتی۔ وہ سکون سے بولے، جن کا آگ کی جلتی روشنی میں پر نور چہرہ حیا دیکھنے لگی۔ آپ نے کھانا کہا؟ کھانے سے ناراضگی نہیں دکھاتی، شاباش۔ مولوی صاحب نے حیا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے پکارا، میں جب تک ایان سے کچھ بات کر لوں۔ وہ لمحے بھر کو رکے تھے، پھر کچھ سوچ کر بولے، جی بابا۔ مولوی صاحب تھوڑا سا آگے ہو کر اپنا رخ کیان شاہ کی طرف کر کے بیٹھ گئے۔ بیٹا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو سن لیں۔ اس کا لیا دیا سا انداز دیکھ چکے تھے جب بھی پہلے اجازت چاہی۔ جی مولوی صاحب۔ وہ اپنی گھڑی میں وقت دیکھ کر بولتا ان کے نزدیک ہوا تھا۔ بیٹا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے تو کل نہیں۔ وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا، وہ سب جانتا ہے۔ وہ ایک لمبی سانس لیتے ہوئے بولی، آپ کے سامنے وہ مجھے دھمکی دے کر گیا ہے، وہ افسردہ تھی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کیان شاہ نے سرد انداز میں کہا۔ بیٹا پہلے آپ میری بات سن لیں، میں بے اولاد ہوں، اسلام آباد کی ایک مسجد کا پیش امام ہوں۔ لاہور کسی جاننے والے کی شادی میں نکاح کروانے آیا تھا، پھر واپسی میں یہاں پھنس گیا۔ وہ آنکھوں سے چشمہ اتار کر بولے جن کی آنکھوں میں نمی چھائی ہوئی تھی، بیٹا جی اللہ نے چاہے کچھ گھنٹوں کے لیے صحیح پر مجھے ایک یتیم بچی کے سر پہ دست شفقت رکھنے کی سعادت دی ہے۔ وہ ایک بے سہارا بچی ہے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولے، وہ بے سہارا نہیں ہے۔ وہ ان کی بات درمیان میں کاٹ کر بولا، جس کے لہجے میں چٹانوں سے سختی تھی، میں اس بات کا کیا مطلب اخذ کروں؟ وہ بھووں کو سکیڑ کے سوالیہ گویا ہوئے، آپ کچھ مطلب مت سمجھے، پہلے اپنے دل میں آئی بات مکمل کرے پھر میں بات کروں گا۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، ٹھیک۔ وہ کچھ لمحے کے لیے رکے تھے۔ میں مرنے سے پہلے اسے محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ حیا کو کب سے جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے، میں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے جو اپنی نظروں کا رخ پلٹ گیا۔ یہ تڑپ کسی بہت خاص کے لیے ہوتی ہے، جب انسان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہ ہو اور وہ کسی اپنے کے لیے آگ کے درے میں کود جائے۔ وہ کیان شاہ کی ہنوز خاموشی دیکھ کر اکتا گئے۔ اگر آپ پھر بھی انکاری ہوئے تو پھر میں آپ سے ایک التجا کروں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولے، کیا آپ صرف اس جنگل کی حد تک میری بیٹی کو اپنی زوجیت میں لیں گے؟ پھر بے شک جب آپ لوگ آزاد ہو گئے تو باہمی رضامندی سے۔ کیان شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بات مکمل کرنے سے روک دیا۔ مجھ سے رہائی ناممکن ہے۔ وہ دھیمے انداز میں انہیں کچھ کہنے لگا، جسے سن کر مولوی صاحب کی بانچیں کھل گئی، ان کے انگ انگ سے سچی خوشی پھوٹنے لگی، جنہیں اپنے چند گھنٹوں پہلے بنی اپنی بیٹی کی اتنی فکر ستا رہی تھی، مگر اب وہ خود کو ہلکا ملکا محسوس کرے تھے۔ اب آپ کا کام ہے مولوی صاحب، آپ اسے کیسے مناتے ہیں؟ سب سے پہلے اس سے پوچھے کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی؟ وہ لبوں کو بھیچے اپنی کشادہ پیشانی پہ ہاتھ کی مٹھی ملائیں، شہادت کی انگلی پھیرنے لگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب میرے دل کا بوجھ کچھ نہیں بلکہ سارا ہی ہلکا ہو گیا ہے، باقی میں حیا بیٹی سے بات کر کے آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ وہ مسکرا کر واپس اپنا رخ حیا کی سمت کر گئے جو جلتی لکڑیوں کی طرح خود بھی چل رہی تھی۔ حیا بیٹے، میں آپ کے لیے کس سچ اہمیت رکھتا ہوں؟ بابا یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے آپ کو بابا کہا ہے تو یعنی آپ میرے بابا ہیں۔ حیا ہلکی آواز پہ بولی، تو کیا میں آپ کی زندگی پر اتنا حق رکھتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کوئی فیصلہ لوں تو آپ مجھے نا امید نہیں لوٹائیں گی؟ مولوی صاحب نے حیا سے دھیما لہجہ اپناتے ہوئے کہا، جی بابا آپ حکم کریں۔ اس کے لہجے میں ان کے لیے بے حد احترام تھا۔ بیٹا آپ کے سامنے وہ مردود کیا کہہ کے گیا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں زیادہ تہمید نہیں باندھوں گا۔ بیٹا اگر کل وہ مجھے سچ میں مار دیتا ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ سب سے بڑی بات آپ کے بابا، ان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ تو کہیں گے تم نے میری بیٹی کی ذمہ داری لی تھی تو کیا اسے پوری کر کے آئے؟ حیا جو مولوی صاحب کی بات کو بہت غور سے سن رہی تھی، یکدم بابا کے ذکر پر اس کے زخم پھر سے تازہ ہوئے تھے۔ تو بیٹا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کا مستقبل کیا ہوگا یہاں، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کا نکاح میں آپ کے ولی ہونے کی حیثیت سے کیان بیٹی سے کر دوں۔ کیا؟
ان کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ حیا نے چلا کے کہا۔ کیان شاہ جو بظاہر سامنے بیٹھے بچوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے دھیان کے سارے تانے بانے حیا میں اٹکے ہوئے تھے۔ اس کے ایسے رد عمل پر اس کے چہرے پہ معدوم سی مسکراہٹ چھائی تھی، جیسے اسے معلوم تھا کہ وہ ضرور اس بات پر بھڑکے گی۔ بابا، میں شادی نہیں کر سکتی، حیا نے چہرے پہ زمانے بھر کی سختی لا کر کہا۔ جیسے سن کر کیان شاہ کو اپنے اندر بھڑکی آگ کو بجھانے کے لیے سگریٹ کی سخت طلب ہوئی تھی۔ وہ اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی ٹٹول کر سگریٹ سلگانے لگا۔ اس نے گہرا کش لیا تھا۔ مگر کیوں بیٹا؟ وہ سوالی انداز میں بولے جنہیں اپنی ایک دن کی بیٹی کی فکر ستا رہی تھی۔ کیونکہ میں شادی شدہ ہوں بابا۔ حیا کے دھیمے انداز میں بولنے پر کیان علی شاہ کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ چھا گئی۔ اندر بھڑکی آگ پر جیسے ٹھنڈی پھوار برسی تھی۔ نہ صرف شادی شدہ، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ میں کسی کی بیوہ ہوں۔ حیا کی اس بات پر سگریٹ پیتے کیان شاہ کو زور سے ٹھسکا لگا تھا۔ وہ کھانسنا شروع ہو گیا۔ تو بیٹا اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ بیوہ کا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا؟ یہ بہت ہی بودھی وجہ ہے۔ مولوی صاحب حیا پر برہم ہوتے ہیں۔ بابا پلیز، آپ مجھے اس بات کے لیے مجبور مت کریں۔ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ یہ میرے پاپا کی بھی آخری خواہش تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں۔ اور ویسے بھی بابا، ہم مشرقی لڑکیاں جب ایک بار کسی کی ہو جائے تو دوبارہ پلٹنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ تو کیا تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے حیا؟ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ بابا، آپ کیوں مجھے اس کٹھن راستے کا مسافر بنانا چاہتے؟ میں اس کی اہل نہیں ہوں۔ اس کی آواز بھرا گئی، جس کے آنسو آنکھوں کے کنارے پہ اٹکے ہوئے تھے۔ میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے نام سے جانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے گھٹنوں پہ سر جھکائے آہستہ آواز میں بولی، جسے سن کر کیان علی شاہ کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ وہ انکاری تھی اس سے نکاح کرنے پر۔ پھر ٹھیک ہے، تمہارے نزدیک ہماری کوئی اہمیت نہیں۔ اب ہم آپ سے دوبارہ کچھ نہیں کہیں گے۔ مولوی صاحب نے اپنا رخ کیان شاہ کی طرف موڑ لیا، جو سگریٹ کے ساتھ ساتھ خود کو بھی جلا رہا تھا۔ بابا، مجھے مت آزمائے پلیز۔ حیا نے جب اپنے ہاتھوں سے بابا کا رخ اپنی طرف کیا تو ان کے چہرے پہ آنسوؤں کی جھڑی سی لگی تھی، جسے دیکھ کر حیا کا دل پسیج گیا۔ اسے ان میں اپنے بابا کی جھلک دکھ رہی تھی، جو ٹھیک اسی طرح اسے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ اب وہ وہاں سے اٹھ کر تھوڑا فاصلے پر اپنے دوست کے نزدیک جا کر بیٹھ گئے، گویا اظہار کر رہے تھے حیا سے اپنی ناراضگی کا۔ حیا جو اپنے دھیان میں مولوی صاحب کو جاتا دیکھ رہی تھی، اسے کیان علی شاہ نے بازو سے کھینچ کے اپنے نزدیک گھسیٹا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ اپنا نازک ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی، جس کی پکڑ مضبوط تھی۔ اور جو تم جب سے کری تھی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ویسے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے بھی ریئلائز ہوا کہ تم انتہائی سخت لڑکی ہو، جو کسی کا بھی دل نہیں رکھ سکتی۔ جب میرے جیسا انسان ان کے آنسوؤں سے مجبور ہو کر ہاں کر سکتا ہے، تو تمہیں تو اپنی حقیقی بیٹی کا درجہ دینے لگے تھے۔ کیا تم ان کے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتی؟ اس کے اندر کے جذبات جگانے کی کوشش کرنے لگا، جو چاہتا تھا اسے اکسائے۔ کیسی بیٹی ہو تم؟ تف ہے تم پر۔ اب اگر تم نے اگلے 5 منٹ میں بابا کو ہاں نہیں کی تو میں تمہیں خود سردار اور داروں کو دے کر آؤں گا۔ اب مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ ان کے پاس۔ وہ اب کی بار سخت لہجے میں اسے وارن کرتے ہوئے مولوی صاحب کے پاس جانے کو بولا۔ اور اگر میں نہ جاؤں تو؟ وہ منمانی سے بولی، جو خالی خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس کی گرفت اس کی نازک کمر کے نزدیک مضبوط ہوئی تھی۔ اس کی نتنوں سے کیان شاہ کے برانڈڈ پرفیوم کی خوشبو ٹکرا رہی تھی۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی حواس اب تیزی سے کام کرنے لگی۔ وہ اسے پر اسرار لگا تھا۔ وہ سب کچھ اسے سیگا راز میں رکھنا چاہتا تھا، جب بھی اس کا چونکنا بھانپ گیا تھا، لیکن وہ سب کچھ جاننے پر مائل تھی۔ تو مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ حیا نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کیان کی سرگوشی میں ایک منمانی سی تھی۔ کرنے پر آؤں تو کچھ بھی ناممکن ہے میرے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اتنی زیادہ پیچیدہ نہیں ہو تم میرے لیے۔ وہ مسکرایا تھا۔ حیا بنا کسی احتجاج کے اس کی تحویل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کافی اصول پرست بندہ ہوں۔
مگر جہاں لگتا ہے کہ کچھ معمول سے ہٹ کر ہے تو اسے لائن پر لانا میرے لیے کبھی بھی مشکل نہیں رہا۔ اس لیے جا اور اچھے بچوں کی طرح مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ، ورنہ میں اپنی کرنے پر آیا تو تم یہاں پر بیٹھ بھی نہیں پاؤ گی۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ایک چمک جو کسی خطرناک طوفان کی پیش گوئی کری تھی، جسے اسے سخت خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ کیا آپ مجھے تھوڑا سا سوچنے کے لیے وقت نہیں دے سکتے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بالکل بھی نہیں، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ اسے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا، جو سوچ بیٹھا تھا کہ اگر اس کے ساتھ ذرا سی بھی نرمی اختیار کی گئی تو وہ اپنے فیصلے سے پھر جائے گی۔ اس لیے کیانشا نے فی الحال اسے یہی سلوک روا رکھنے کا سوچ لیا تھا۔ حیا اس کی بے حسی پر اندھیرے میں سلگتی ہوئی لکڑیوں کو دیکھنے لگی۔ اسے اس وقت اپنا آپ بھی ان لکڑیوں کے جیسا لگا جن سے ہر کوئی سرد موسم میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ سکون حاصل کرنے کے لیے جلنا ان لکڑیوں کو ہی پڑتا ہے۔ وہ اس وقت ایک عجیب دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت اسے اپنا آپ کسی فلم کی طرح لگ رہا تھا جس میں ہر کوئی اس کی زندگی کا فیصلہ اپنے من مطابق لکھنا چاہتا تھا۔ ایک طرف حیا کے دل نے کہا، میں کیوں کسی کی بات مانوں، میں کیوں کسی کا حکم بجا لاؤں، میں نہیں کروں گی، ہاں میں نہیں کروں گی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ دن بھر کی نڈھال ہوئی کا بکلو خور سے بگانا اسے کچھ یاد نہ تھا۔ اسے گرتا دیکھ کر کیان علی شاہ نے فوراً اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لیا تھا۔ حیا، حیا یہاں دیکھو۔ اسے دور سے کسی اپنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے مخالف سے دیکھا جہاں سے اسے پکارا گیا تھا۔ بابا، بابا یہاں پہ ہے نا؟ اپنے بابا جیسے ہیفلے کو دیکھ کر وہ ان کی سم پڑی تھی۔ اب مجھے کہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ وہ ان کے سینے سے لگی تھی۔ میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ تو مجھے یہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں اتنی خودسری سکھائی ہے؟ ان کے لہجے میں ناراضگی سی تھی۔ بابا آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، جس کے بابا اس سے ناراض تھے۔ بابا میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو ہاتھوں سے رگڑ کر بولی، بیٹے سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ بہترین سوچنے والا ہے۔ مگر بابا میں ایسے کیسے ہاں کر دوں؟ میں نے کہا نا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، جو ہو رہا ہے یہ اس کی چاہت ہے، اس لیے ہماری چاہت رب کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ وہ اب آہستہ آہستہ دور ہو رہے تھے اس سے۔ نہیں بابا مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جبھی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے پہ ٹھنڈا تھاڑ پانی گرا ہو۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھی۔ وہ ساکت ہوئی تھی، خود پہ جھکے کیانشا کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اگر آپ کا کیلولہ ہو گیا ہو محترمہ تو بلاؤ بابا کو۔ کیانشا نے حیا کے آگے ہاتھ لہرایا تھا، جو فوراً سنبھل کر اس سے دور ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد مولوی صاحب کیانشا اور حیا سے ان کی رضامندی پوچھ رہے تھے۔ حیا یکتک کیان علی شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ شخص اس کی کوئی نئی چال تھی یا کچھ اور اس نے خود کو حالات کے دائرے پہ چھوڑ دیا۔ اس کی اجازت ملتی مولوی صاحب نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ میری بچی میں جانتا ہوں تمہیں میرا یہ فیصلہ عجیب لگ رہا ہوگا، مگر جس طرح کے حالات ہیں بیٹا مجھے یہی مناسب لگا۔ دیکھنا آگے جا کے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بابا نے اپنے ساتھی مسافروں کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ جیسی فجر کا وقت نزدیک ہوگا تب ایک ساتھ سب بیٹھ جانا۔ اگر یہ لوگ پوچھیں گے یا انہیں کسی بھی طرح کا کوئی شک ہوگا تو کہہ دینا کہ ہم لوگ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے لگے ہیں۔ میرے خیال سے اس پر منع نہیں کریں گے۔ ہم لوگ ٹھیک نماز ادا کرنے کے بعد اسی وقت فرض کو ادا کریں گے۔ آگے اللہ مالک۔ اب وہ سب ایک ایک کر کے بہانے سے درخت کے نزدیک جا کر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ جاری ہے جی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کیا لگتا ہے کیان علی شاہ اور حیا رحمان کا نکاح ہو پائے گا یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے مجھے، رمشا خان کو اور ہماری کلاسک ٹیم کو۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔